अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कोशिश हमारी मुआशरे की बेहतरी की है। आज हम कमाहा मेट्रो स्टेशन पर अकेडमी दोबारा से हमने आगाज़ किया है और वहीं पर हम मौजूद हैं। मकसद हमारा ये है कि मुआशरे से मायूसी के ख़ात्मे की हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह अभी तक जो है यानी कि उसमें आप सब दोस्तों के ताउन से हम इस सफ़र पर गामज़न रहेंगे। 11 मार्च 2016 से मैंने इस सफ़र का आगाज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह 150 से पौने 200 के करीब ऑफिसर्स की सिलेक्शन पूरे पंजाब में हमारी इस कोशिश के से हुई। बाकी कोशिश यानी कि करता तो अल्लाह ताला है, लेकिन इंसान तो एक वसीला बनता है, ठीक है ना। हमने छोटी सी कोशिश की, उस कोशिश के सिलसिले में अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार कामयाबियाँ दी। उस मालिक का बहुत करम है। मैं अब थोड़ा सा आपको तारफ़ करवा दूँ। मेरे साथ जो मौजूद हैं, जो दोस्त आए हुए हैं, छोटे भाई भी हैं और स्टूडेंट भी हैं। इरफान बशीर साहब जो इस वक्त कैमरामैन की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, ठीक है। एक्साइज टैक्सेशन नारकोटिक्स कंट्रोल इंस्पेक्टर हैं माशाल्लाह 11 यानी कि 2016 से, और अपनी मेहनत के बलबूते पर इनकी सिलेक्शन हुई। इसी तरह आप कैमरा घुमाएंगे तो यहाँ पर मौजूद हैं हसनैन वाजिद साहब, सब इंस्पेक्टर हैं पंजाब पुलिस में और ट्रेनिंग पर हैं। माशाल्लाह स्मार्ट होते जा रहे हैं। जो पहले से पहले थे अब उससे काफ़ी स्मार्ट हो गए। और फिर हमारे साथ हैं वकार यूनुस साहब। वकार यूनुस साहब अपनी खिदमत जो है ना सेक्रेटरीट में सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में अपनी खिदमत से अंजाम दे रहे हैं और माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त ऑफिसर हैं। फिर इसी तरह हमारे साथ मौजूद है उस्मान जो है वो एजी ऑफिस में अपनी खिदमत से अंजाम दे रहा है। और ये सब की बगैर सिफारिश और बगैर जो है ना रिश्वत की सिलेक्शन हुई। आप जरा आ जाए। अच्छा, हमारी कोशिश है हर उस बंदे को उठाना जिसका मेरा मालिक सिफारशी है। यानी कि हमारे पास सिफारिशें बेशुमार होती हैं जनाब। फलाने का फलाना एमपीएस सिफारशी है, फलाने का फलाना एमएनए, फलाने का फलाना डीसी या फलाने का फला सिफारशी है। हमारी कोशिश उनके लिए नहीं है, हरगिज़ नहीं है। हमारी कोशिश हर उस बंदे के लिए है जो मुआशरे में परेशान है, जिसके बच्चे पढ़ गए, पढ़ने के बावजूद भी वो बेरोज़गार हैं, ठीक है। तो ये कोशिश इसमें अगर आप सब तावन करेंगे तो आप सबको यानी कि फ़ायदा होगा। ये गारंटी है हमारी। जो मेहनत करेगा वो नाकाम नहीं हो सकता। तो एक गुफ्तगू हमारी हो रही है, हम ज़रा आपसे गुफ्तगू शेयर करेंगे। आप में से किसी को हो सकता है कि हमारी गुफ्तगू पसंद आए और किसी को हो सकता ना आए। तो जिनको ना आए उनसे हम माजरत करते हैं कि क्योंकि नीयतों का सिला मिलता है। नीयत हमारी मुआशरे की बेहतरी की है। तो उस हवाले से मैं जो है ना मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा इरफान बशीर साहब से। जी इरफान बशीर साहब, क्या हाल है आपके? से ठीक है जी सर, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। तो क्या समझते हैं कि हमें मुआशरे की बेहतरी के लिए अपना पहली बात तो ये है कि किरदार अदा करना चाहिए कि नहीं करना जी चाहिए? जी सर, ज़रूर करना चाहिए। देखिए सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने जिस भी इंसान को पैदा किया है, तो सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या था। हाँ बिल्कुल। अगर हम दुनिया में आए और सिर्फ अपने लिए ही जिए तो फिर हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ। तो इंसान को अल्लाह ताला ने किसी न किसी मकसद के लिए चुना है, बनाया है, पैदा बेशक किया है। बेशक। तो उसका ज़िंदगी में कोई ना कोई टारगेट, कोई मकसद, कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कोई मंजिल होनी चाहिए। और इससे बड़ी मंजिल क्या हो सकती है कि इंसान दूसरों का भला कर जाए, हाँ दूसरों के लिए रास्ता बना जाए और बिल्कुल। दूसरों को डायरेक्शन दे दे। अच्छा, मैं ना एक और बात ना बड़ी मुआशरे में ऑब्जर्व करता हूँ। मेरा आप सबसे ही है, ये है जी, ये है कि होता ये है कि हमारे यहाँ जो बंदा जितना ज़्यादा ड्रामेबाज है, जो बंदा जितना ज़्यादा मकार, जितने अब जो बंदा ड्रामेबाज है ना उसका भी ये नहीं है। जो बंदा ड्रामेबाज है उसका कोई भी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो आज हमारे मुल्क के जो हालात हैं ये सिर्फ इसी वजह से हैं। क्या ख्याल है? ये सिर्फ इसी वजह से है कि ड्रामेबाज लोग आगे आते हैं। वो किसी भी प्रोफेशन में हो, खा वो डॉक्टर्स हों, खा वो इंजीनियर्स हों, खा वो वकला हों, खा वो पुलिस वाले हों, किसी महकमे में हों, जो चापलूसी और ड्रामेबाज लोग आगे आते हैं तो वो मुल्क को सर्व नहीं करते, वो सिर्फ अपनी ज़ात की हद तक कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मेरी ज़ाती राय ये है कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम कोशिश करें
کہ محب وطن ہو کر ہم کوشش کریں. اس کے اوپر تھوڑی سی آپ میں سے کون روشنی ڈالے گا؟ ڈالیں اس کے اوپر تھوڑی سی. جی حسنین واجد صاحب آپ ذرا اس پر روشنی ڈالیں، کیا کہتے ہیں؟ آپ کی کال آ گئی ہے. جی حسنین واجد صاحب. سر ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہمیں لیڈ کر رہے ہیں، ہم ایسے لوگوں کو لیڈر مانتے ہیں جن کا ہمارے ساتھ، ہماری معاشرے کی بھلائی کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ صرف اپنے مقاصد کو پورے کرنے کے لیے ہمارے اوپر مسلط ہوتے ہیں. نہیں پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا جب ایسے لوگ آئیں گے؟ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ سر یہ ہوگا کہ نہ صرف ہم تباہ ہوں گے بلکہ ہماری آنے والی نسلیں تباہ ہو جائیں گی. ہاں یہ ہے اصل بات. اور ہم نسل در نسل ان کی غلامی کرتے رہیں. بالکل بالکل. مقصد ہم نے اس غلامی سے نکلنا ہے اور اپنے لوگوں کو بھی نکالنا ہے. بالکل سر، کیونکہ اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم خود کوشش نہیں کریں. بالکل جب تک ہم خود نہیں چاہیں گے کہ ہم ان کی غلامی سے آزاد ہونا چاہتے ہیں. بالکل. تو بات یہ ہو رہی تھی سر کہ اگر ہم جب تک خود نہیں چاہیں گے تب تک ہم ان کی غلامی سے آزاد نہیں ہوں گے اور ہماری نسلیں بھی ان کی غلامی کرتی رہیں گی. تو مین مقصد یہاں پہ ہماری اپنی کوشش، اور اس کوشش کے لیے آج ہم اکٹھے ہوئے. بالکل. اور وہ کوشش ہم کرتے رہیں گے، اور اس کوشش کا نتیجہ میں ہوں. اس کوشش کا نتیجہ ہمارے سامنے بیٹھنے والے افسر وقار صاحب ہیں، عثمان صاحب ہیں، عرفان بشیر صاحب ہیں. اور یہ اس ادارے کی پروڈکٹ ہیں، اس ادارے کا پودا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم سب نے مل کے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم اگر ایک نیک مقصد کے لیے اچھی کوشش کریں گے اور وہ کوشش معاشرے کی بہتری کے لیے ہوگی تو آپ اس میں ضرور کامیاب ہوں گے. بالکل ایسے ہی. جی زبردست. میں اب وقار صاحب سے پوچھوں گا. وقار صاحب آپ ذرا مجھے بتائیں، کیا کہیں بھی بغیر کوشش کے بہتری آئی ہے؟ آج تک نہیں آئی. آپ کا یہ ہے کہ آگے بھی نہیں آئے گی. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم لوگ پریشان ہیں. ہم بہت سے لوگ ایسے ہیں جن پر جاب نہیں ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ 15-20 ہزار تنخواہیں لے رہے ہیں. تو اس کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور ایک میں تھوڑا سا اور ایڈ کر دوں کہ بہت سے لوگوں کا ابھی تک یہ عقیدہ ہے کہ بغیر رشوت اور بغیر سفارش کے جاب نہیں ہو سکتی. اب ان کو ہم کیسے موٹیویٹ کریں؟ اس کا تھوڑا سا آپ مجھے بتائیں. اس کا میں نے پہلے بھی بتایا، اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 2018 تک میرا بھی یہی ذہن، پیسے اور سفارش سے کام ہوگا، ادروائز کام نہیں ہوگا پاکستان میں. اچھا سر، میں بتا رہا تھا کہ 2018 تک میرا بھی یہی ذہن تھا کہ پیسہ چلے گا سفارش چلے گی پاکستان کے اندر، اس کے علاوہ کام نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. لیکن جب میں نے ایک اکیڈمی میں آ کے اسٹارٹ کیا اس کو PPSC کے جو نا تیاری کی، تو جب میں نے پہلا ٹیسٹ جو دیا تھا نا ایکسائز انسپیکٹر کا، تب مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا کہ نا اس کے بغیر بھی کام ہو جائے گا. پھر ہم نے جو نا 2 سال کے اندر جو نا تجربہ بھی کیا اور دیکھ بھی لیا کہ ہماری اکیڈمی کے جو ہے نا، جب میرے ہوتے ہوئے تقریباً 30 سے 35 لڑکے جو ہیں وہ لگ چکے ہیں، آفیسر بن چکے ہیں، کوئی کسٹم ہے، کوئی FBI، کوئی سارے جو لگ چکے ہیں. وہ میں نے تجربہ کر لیا. اب جس سے بھی میری ملاقات ہوتی ہے نا، اب وہ مجھے جب کہتا ہے کہ یار کس طرح جو ہے جاب ملے، کس طرح کیا یہ ہو، تو میں اس کو بتاتا ہوں بھائی جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں اس ڈائریکشن کے اوپر جو ہے آپ تیاری کر لو، جاب نہ ملے جو جرمانہ کرنا آگے مجھے وہ جرمانہ کر دیں. ٹھیک، زبردست. ٹھیک ہے. لیکن اب ہم لوگوں کو جرمانہ دینے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن لوگوں کی بہتری کیسے ممکن ہے؟ ہم کیسے قائل کریں؟ اب ہم نے تو تجربہ کر کے دکھا دیا، پریکٹیکلی بھی ہم نے ثابت کر دیا کہ بغیر رشوت اور بغیر سفارش کی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس میں سر یہ سمجھنا کہ جیسے ہمارے 100-150 لڑکے ہمارے جو سلیکٹ ہوئے ہیں، آفیسر بنے، یہ تو بات اس کے سامنے بار بار کرنی پڑے گی. آپ یہ دیکھتے ہیں نا نیوز کے اندر ایک بریکنگ نیوز آج اس کو بار بار 15 منٹ تک چلتی ہے، وہ جب تک لوگوں کے اندر گھس نہ جائے وہ. بالکل بالکل بالکل. تو یہ تو بار بار کرنی پڑے گی ہمیں. مطلب کہ آپ کا کہنا کیا کہ ہمیں کوشش کرنے سے باز نہیں آنا چاہیے، ہمیں کوشش کا جو سفر شروع کیا وہ کوشش جاری رکھنی چاہیے. جاری رکھیں اور اپنی بات کو نہ سامنے رکھیں، اگلے کی پہلی ساری بات سن لیں، جب وہ اندر سے خالی ہو جائے جب اپنی سنائیں اس کو. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور اچھی طرح سنائیں اس کو، اور باقاعدہ دلائل کے ساتھ باقاعدہ جو ہے نا، اور ہمارے پاس جو ہے نا دلائل کی ضرورت بھی نہیں ہے.
اور ہمارے پاس ساری چیزیں جو ہے نا آن دا ریکارڈ ہیں. اچھا آپ آ گیا جواب آ گیا. اچھا اب میں عثمان صاحب سے پوچھوں گا, عثمان منظور صاحب سے. عثمان منظور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی گفتگو ہو رہی تھی تو عثمان منظور صاحب کہہ رہے تھے کہ نوکری کا, جاب کا کوئی فائدہ نہیں ہے, نوکری کرنے کے باوجود بھی ہم نے جو ہے نا وہ کرنا ہے, کیا کرنا, کاروبار کرنا ہے, کیونکہ 60-70-80 ہزار میں گزارا نہیں ہوتا. تو میں ذرا عثمان صاحب سے پوچھوں گا کہ کیا وہ جو لوگ جن کو جاب ملی نہیں ہوئی, جو جنہوں نے ایم ایس سی بی ایس سی وغیرہ کی ہوئی ہے, اس کے باوجود بھی اگر وہ جو ہے نا 15-20 ہزار پر پرائیویٹ سیکٹر میں پڑے ہوئے ہیں اور کسی بھی ٹائم لات مار کے ان کو نکال دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو کیا آپ اور ان کا آپ کمپیریزن کریں تو آپ ان سے کتنا بہتر ہیں, کتنا پرسکون ہے کہ آپ کو یہ ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہے کہ کوئی آپ سے کہہ دے کہ آپ نے کل سے جاب پر نہیں آنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا سوال آپ سمجھ گئے, میں دوبارہ کروں, سمجھ گئے, ٹھیک ہے. سر ایسا ہے کہ اگر کمپیریزن کی بات کرتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کی اور گورنمنٹ سیکٹر کی, یہ تو بذات خود میں آپ کے سامنے جیتی جاتی مثال بھی ہوں. اس جاب سے پہلے یعنی 2019 میں میری ڈگری ہوئی, اس کے بعد میں نے پرائیویٹ سیکٹر میں جاب سٹارٹ کی. وہاں میں نے جاب سٹارٹ کی, پتہ لگا تنخواہ بھی بہت کم, سیلری بہت کم اور کام 3-4 گنا زیادہ, اور انسان کو وہاں پہ انسان سمجھا نہیں جاتا. اور اس کے بعد آپ 8 گھنٹے کی جاب میں 9 گھنٹے کام بھی کر رہے ہیں, اگلے دن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے صبح جانا ہے اور انہوں نے آپ کو رکھنا ہے, یا انہوں نے کہہ دینا کوئی ایشو بن گیا کمپنی میں, کہ ڈاؤن سائزنگ کا سینیریو چل گیا ہے, کچھ بھی ایشو ہو گیا تو وہ آپ کی جاب سیکیور نہیں ہے, ٹھیک ہے. بذات خود جب پرائیویٹ سیکٹر میں تھا تو میں نے دیکھا کہ جب ریسنٹلی جب کرونا گزرا 2019 کے آنورڈ, تو میں نے دیکھا کہ 35-40 سال کے لوگ, اور میں کمپیریزن کر رہا تھا وہاں پہ خود, کہ وہ آئے میرے پاس. مجھے اس کمپنی نے اے بی سی کمپنی, وہاں پہ میں قریباً 2 سے 3 ماہ بھی ہوئے تھے, تو وہ جن کا 40 سال ایج ہے اور 10 سے 12 سال کا تجربہ بھی تھا, وہ میرے جونیئرس, ان کو میں سکھا رہا ہوں. پھر میں نے اپنے آپ سے خود یہ سوال کیا کہ عثمان, کہ ہم الحمدللہ اچھے پڑھے ہوئے ہیں, قابل لوگ ہیں, گریجویٹڈ بھی ہیں, اچھے اداروں سے پڑھے ہیں, آیا کہ ہم نے اس لیے تعلیم حاصل کی تھی کہ کل کو یہ کمپنی, اس کو میں 5 سال دوں, 6 سال دوں, اس کے بعد کسی دن بھی مجھے کہہ دیں کہ یار ہمارا بزنس نہیں چل رہا ہے یا کوئی مسئلہ آ گیا, آپ شفل کر جائیں, اور پھر کل کو کسی اور کمپنی میں جاؤں, وہ مجھے کہیں جناب یہ 2 سے 3 ماہ والا بچہ جو ہے آپ کو سکھائے گا. تو میں نے بذات خود اپنے آپ کو رکھا وہاں پہ کہ میں ایسے کیا میں نے اس لیے پڑھا تھا کہ میں یہ کروں گا. پھر اگر میں نے ایسے ہی کرنا تھا اپنے آپ کو ایک اچھے ادارے سے پڑھ کے بھی, اگر اپنے آپ کو ایک اچھے مقام پہ نہیں لے گیا, کسی گورنمنٹ سیکٹر میں کسی اچھے مقام پہ نہیں لے گیا, تو پھر میں نے اس کا مطلب تعلیم ضائع کر دی. وہ محنت کی, وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا. مجھے پریکٹیکل لائف میں نے اپنے آپ کو منوا نہیں سکا, تو وہ اس میں قصوروار تو زیادہ لوگ نہیں ہوں گے, وہ پہلے میں خود ہوں. بالکل, کیوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے, سمجھنے کا دیا ہے, تو پھر میں نے صرف فیصلہ کیا. اور یہ پھر میں نے سوچا کہ میں نے یا تو اپنی تعلیم کو کاروبار کی طرف لے کے آنا ہے, تعلیم سے میں نے اپنا جو ہے اس کو اپنے آپ کو اپنی فیملی کو لے کے چلنا ہے, اسٹیبلش کرنا ہے, یا پھر میں گورنمنٹ سیکٹر میں جاؤں گا جہاں پہ ایٹ لیسٹ جاب سیکیور ہے آپ کی, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ گورنمنٹ میں آ کے قوم اور ملک کی خدمت کر سکتے ہیں. اچھا, وہ عثمان تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا, آپ ذرا یہ مختصر بتا دیں کہ بغیر رشوت اور بغیر سفارش والا جو کنسیپٹ ہے وہ کیا ہے؟ جی سر, سفارش یعنی کہ آپ کی بغیر رشوت اور بغیر سفارش سلیکشن ہوئی یا کہیں کچھ دینی پڑی؟ سر الحمدللہ دن رات محنت کر کے پڑھائی میں بھی, اس کے بعد آپ کے پاس آئے اس ادارے میں, دن رات آپ کے سامنے محنت کی, الحمدللہ بغیر سفارش کے ہم سلیکٹ ہوئے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ ایک پیش کرنا چاہوں گا. میں تیاری کر رہا تھا, کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ کے رشتہ دار, آپ کے پڑوسی بھی آس پڑوس میں پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس سفارش ہے, سرکاری نوکری تو سفارش کے بغیر نہیں ملتی. میرا آپ والا جواب تھا کہ میں نے ان کو یہی کہا تھا, یہ میں نے یہی الفاظ دیے تھے کہ میری بہت بڑی سفارش ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی سفارش ہے. بالکل صحیح, زبردست. ٹائم شارٹ ہے, ذرا ہم عرفان صاحب سے لے لیں, اور ہمارے فوڈ ڈپارٹمنٹ سے جو ہے نا وہ امجد صاحب آ گئے. یہ امجد صاحب جو خزانہ ہوتا ہے نا وہ گندم والا, اس کے اوپر یہ محکمہ فوڈ سے آ گئے. امجد صاحب ذرا آپ کھلے ہو کے بیٹھ جائیں, ادھر آ جائیں ذرا, آپ کی صحت اچھی ہے, آپ 2 صحت مند لوگوں کے درمیان میں بیٹھ گئے. آ جائیں. انٹروڈکشن میں نے کروا دیا امجد صاحب کا. امجد صاحب ماشاء اللہ فوڈ ڈپارٹمنٹ میں ہیں,
اور گندم کے خزانے کے اوپر جو ہے نا یہ ان کا حفاظت کرتے ہیں ان کی حفاظت تعینات ہوئے پڑے. تو جی امجد صاحب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ گورنمنٹ جاب آپ کی ہو گئی ہے تو پہلے آپ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے تھے، اب کیا محسوس کرتے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم جیسے السلام. کہ سر نے بتا دیا کہ امجد ہے. میں اس سے پہلے پرائیویٹ ادارے میں جاب کرتا ہوں. پرائیویٹ ادارے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو محنت ہوتی ہے وہ آپ کو سلا نہیں دیتے. تو اس کے بعد پھر سر سے کسی ایک دوست کے تھرو سر سے میرا انٹریکشن ہوا سر کی اکیڈمی سے. تو میں نے اکیڈمی آنا شروع کیا. تو پہلے مجھے یہ ہوتا تھا کہ بھی پیسہ دینا پڑے گا. گھر والے بھی یہی سوچتے کہ پیسے دیں گے تو آپ کی جاب بنی ہے ورنہ نہیں بنی. اور وہ بلکہ مجھے کہتے بھی تھے کوئی 4-5 لاکھ دینے ہیں تو بتائیں کسی سے لے. اچھا پکڑ کے دے دیتے ہیں کیونکہ بعد میں اچھا یہ بات آپ نے مجھ سے کبھی نہیں کی کہ سر آپ بھی لے لیں. وہ کہتے تھے پورے ہو ہی جانے لے لو تم کہیں سے لگا دیتے ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، میں سر کے پاس جا رہا ہوں. سر نے مجھے بتایا کہ آپ تیاری کرو اور آپ کی بنا رشوت کے آپ کی جاب ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے تو ہو گئی الحمدللہ. اب آپ خوش ہیں؟ الحمدللہ. میرے سے زیادہ خوش میرے گھر والے ہیں. ان کو پیسہ نہیں نہ دینا پڑے، فری میں کام ہو گیا ان کا. اچھا تو الحمدللہ سر سے اکیڈمی سے تیاری کی ہے. اور یہی بات سر نے بتائی کہ بھائی محنت کرنی ہے، محنت کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تو محنت کی الحمدللہ اور آج میری جاب ہوگی اور فرسٹ جاب ہوئی ہے. اور انشاءاللہ یہ پہلا سٹیپ ہوگا اور اس سے آگے انشاءاللہ میں آگے بھی آپ ایفرٹس جاری رکھیں گے. جی انشاءاللہ سر. ٹھیک ہے کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو سوسائٹی کو سرو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے تو اگر آگے نہیں آئیں گے تو پھر جو ہمیں شکوہ نہیں کرنا چاہیے. پھر ظاہری بات ہے خالی سیٹوں پر برے لوگ بھی آئیں گے. تو اچھے لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ آگے آئیں، نہ کہ ہم جگہ کو خالی چھوڑ دیں اور وہاں پر جو مرضی آ کے بیٹھ جائیں. کیا خیال ہے؟ تو اس حوالے سے میں اس کو لاسٹ میں کنکلوڈ کروں گا. ایک منٹ کا آپ سب جو ہے وہ کنکلوڈ کریں اس کو. جی عثمان صاحب کنکلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں ذرا. جی سب سے پہلے میں آپ کو سب کو جو بھی تیاری کرنا چاہتے ہیں بغیر رشوت کے بغیر سفارش کے اپنی محنت پہ، ان کو ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ جو 80s اور 85 سے لوگ سرکاری اداروں میں میکسیمم بھرتی تھے اب وہ ریٹائر ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے 2025 تک بہت زیادہ ریٹائرمنٹس ہیں. اس کا مطلب کیا ہے ویکینسیز خالی ہو رہی ہیں. جو لوگ تیاری کرتے رہیں گے اپنی محنت کرتے رہیں گے ان کو جابس بہت زیادہ آفرز ہوں گی. ٹھیک ہے ان کے لیے جاب کم نہیں ہے. لوگوں کا یہ شکوہ ہوتا ہے کہ جاب بہت کم ہے، ایسا بھی کچھ نہیں ہے. تو آپ نے کرنا کیا ہے اپنی محنت نیت صاف رکھیں، اچھا ادارہ اچھے استاد چوز کریں اور اپنی محنت جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے رزلٹ آپ کے حق میں ہوں گے. اور وہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والی ذات ہے، آپ کی محنت ہے تو وہ انشاءاللہ آپ کو پھل بھی دے گا. اس چیز پہ یقین رکھتے ہوئے اپنے آپ پہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھتے ہوئے کام شروع کریں. انشاءاللہ برکت بھی ہوگی اور آپ کو آپ کی محنت کا پھل مل جائے گا انشاءاللہ. جی اب حسنین صاحب کچھ کنکلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں. حسنین صاحب. میں سر اس میں یہ کنکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ قرآن کریم میں بھی ہے کہ اہل علم اور اہل عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو ہم لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں بڑی بات کی یہ آپ سب کے لیے ایک ثبوت بھی ہے کیونکہ معاشرے میں سب سے پہلے یہی ریکوائرڈ کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس جو چیز آپ کہہ رہے ہیں اس کا کوئی ثبوت آپ کے پاس ہے. تو ہم اس کی جیتی جاگتی مثالیں. ہم نے 2 سے 3 چیزیں کی. ٹھیک ہے ان میں سے ایک اپنے اوپر یقین. اور اپنے اوپر یقین کیسے کیا وہ تو آپ نے 2 سے 3 چیزیں کرنی ہیں. ایک سیلف بلیو رکھنا ہے، دوسرا محنت کرنی ہے، تیسرا آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہے اور لائل رہنا ہے اپنے ساتھ اور اپنے ادارے کے ساتھ. ٹھیک ہے آپ کو اگر رہنما اچھا مل جائے، گائیڈ کرنے والا بندہ اچھا مل جائے تو وہ آپ کی مقصد کو حاصل کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ گھر نہ بیٹھیں اور مایوس نہ ہوں، کوشش جاری رکھیں. بہت شکریہ حسنین صاحب، بہت شکریہ. جی وقار یونس صاحب آپ کیا کنکلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں، کیا لوگوں کو رائے دیں گے؟ سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آخر میں کہ ہم جو ہے نا سرکاری ادارے میں جو ہے نا کام کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ کیا معاملات چل رہے ہیں کیا نہیں چل رہے. وہاں پہ بندہ جو ہے نا وہی آئے گا جو محنت کر کے آئے گا. بالکل ایسے ہی. اس کے علاوہ آنے والا کوئی نہیں آگے جو بغیر محنت کے سفارش کے اور پیسے کے والا جو بندہ آئے گا وہ اب نہیں چلے گا. کیونکہ اب سارا کام جو ہے نا آن لائن سسٹم اور ڈیجیٹل سسٹم آ رہا ہے گورنمنٹ سیکٹر کے اندر. ہم سیکٹریٹ کے اندر ہوتے ہیں اس کے سارے معاملات ہم دیکھ رہے ہیں. تو جو ہے نا جو محنت کرے گا وہ آگے آئے گا، ادروائز کوئی نہیں آنے والا. جی دیکھیں جی آپ سب کو یہ بھی وقار یونس نے بڑی زبردست بات کی ہے. اب اوکے
हाँ जी, अब कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, सब ने कंक्लूड कर दिया, मैं भी करता हूँ। एक तो मेरा सवाल है तमाम जो तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनसे कि 16-17 साल आप लोगों ने मेहनत की है, उसके बाद आप जो है ना वो आप अगर 6 माह कुछ साल अपने लिए लगा दें उस तैयारी को, जो आपने मेहनत की है उसको फल लगाने के लिए लगा दें, तो कोई महंगा सौदा नहीं है। ये उस्मान का सवाल था, मैंने कर दिया। पर अब बात यह है, मैं जो यानी कि सीटें आ रही हैं असिस्टेंट SNGAD की और तहसीलदार की भी और असिस्टेंट पंजाब पुलिस की भी, और भी काफ़ी सीटें आ रही हैं। इलेक्शन का इंतज़ार ना करें, इलेक्शन से पहले काफ़ी सीटें आ जानी हैं, इसलिए आप सब तैयारी करें और एफर्ट्स करें। जब आप एफर्ट्स करेंगे दुनिया को ताकत आपको नहीं हरा सकती। उम्मीद है कि हमारी बात और हमारा प्रोग्राम आपको बुरा नहीं लगा होगा। इंशाल्लाह हम ये कोशिश जारी रखेंगे। ये कोशिश आप सबकी बेहतरी के लिए है, आपके बच्चों की बेहतरी के लिए है, आपकी आने वाली नस्ल की बेहतरी के लिए है, इस मुल्क की बेहतरी के लिए है, ताकि इसके ऊपर हम बोझ ना करें, घर वालों पर हम बोझ ना करें। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो नहीं बन